الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आज मैं आपको छोटे छोटे ऐसे कुछ काम बताना चाहती हूँ कि जो करने में बहुत आसान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बशारत दी है उनके बारे में कि जो ये करेगा तो वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी आसानी के साथ अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। और वो काम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, नंबर वन, सलाम को आम करो। यानी आप जिस मुसलमान से भी मिले, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, सिर्फ इसलिए सलाम करें कि सलाम करने से एक तो नेकियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम आप कहते हैं 10 नेकियां मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं 20 नेकियां मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं आपको मुफ्त की 30 नेकियां मिल रही हैं। देखिए, जो इंसान हिर्स रखता है ना, लालच रखता है नेकी का, वो जरूर ये करेगा। हम पैसों का लालच रखते हैं ना, तो हम हर जगह से सोचते हैं यहाँ से इतने पैसे बन जाएंगे, वहां से इतने बन जाएंगे, उनको जोड़ते रहते हैं। नेकियां पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज है। उनके लिए कोशिश करें कि देखो छोटी सी चीज से मुझे कितना फायदा मिल सकता है। एक सलाम कहने से कौन सी जुबान थकती है या कौन सी एफर्ट लगती है। सिर्फ ये है कि अपनी तकब्बुर को तोड़ना पड़ता है, अपनी बड़ाई के एहसास को तोड़ना पड़ता है। लोगों के लिए यही बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं सलाम करूं, ये कर लेना मुझे सलाम। जिसने पहल की उसका अजर ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे बरतर वो है जो सलाम में पहल करे, ऊपर है वो उससे जो बाद में करे उससे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमानदार ना हो जाओ। और तुम ईमानदार नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। यानी ये भी जरूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बनाऊं जिसको करने से आपस में मोहब्बत करने लगो? यानी एक नुस्खा बता दिया कि जिससे आपस में मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मोहब्बत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। तो फरमाया, बाहम सलाम करना, इसको आम करो। यानी आप देखे ना, आप मसलन आप मस्जिद गए, आप किसी को नहीं भी जानते, आप उसको सलाम करते हैं तो आपको उसके साथ एक ताल्लुक बन जाता है। सेकंड टाइम सलाम करेंगे फिर वो आपको पहचानने लगेगा। थर्ड टाइम सलाम करेंगे, कुछ आगे भी बातचीत शुरू होगी। तो सलाम में बड़ी खैर है। तो पहली चीज बताई, अफशो सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो। फिर दूसरा, ताम खिलाओ, खाना खिलाओ। खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। खाना खिलाना किसको? हम अपने जानने वालों को खाना खिलाते हैं, अपने दोस्त अहबाब को खाना खिलाते हैं। कभी ऐसा भी किया करें कि आम लोगों को खाना खिलाएं। कहीं देग दे दें, कहीं किसी जगह पे खाना भिजवा दें। आपके घर में बाज दफा बहुत सारा खाना पक जाता है, उसके बाद फ्रिज में रख रख के वो खराब होता है। तो किसी और को खाना खिला दें, अपने खाने में किसी को शरीक कर लें। या मंथली की कुछ लोगों का राशन लगा दें कि फलां को इतना राशन मंथली दिया जाए। कुछ ऐसा इंतजाम कर लें, आपके घर से लोग आके राशन ले जाया करें पूरे महीने का। उसमें कोई आटा दाल चावल इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो यानी अपना दस्तरखान आप खुला करें, खाने में दूसरों को शरीक करें। हमारे घर में खाने अम, पड़े पड़े बासी हो जाती हैं, फिर हम उनको फेंकते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं हैं। हालांकि किसी और को अपने खाने में शामिल कर लेना कितनी बड़ी नेकी है कि सलामती से जन्नत में जा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये नहीं कहा गया इस हदीस में सिर्फ मिस्कीन को खिलाओ। अब हम कहें हमारे तो यहाँ पे कोई हमें मिलता ही नहीं गरीब, इसलिए हम किसको खिलाएं? किसी को भी खिलाओ, मगर खाना खिलाओ। आपने कोई चीज बनाई है, थोड़ी सी अपने हमसाए में भेज दें।
اس سے بھی آپ اپنے کھانے میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں. اور اس طرح اگر آپ منتھلی لگا لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جن کے لیے بار بار اپیلیں آتی ہیں کہ ان کے پاس صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے. اور ہم اپنے گھروں میں 3 4 ڈشز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اپنے کھانے میں دوسروں کو شامل کریں گے تو سلامتی سے جا سکیں گے جنت میں. کسی کی بھوک کا احساس کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کہ جیسے میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے کسی اور کو بھی بھوک لگتی ہے. اور روز فلسطین کے لیے اپیلیں آتی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یمن کے لیے آتی ہے کہ وہاں پہ بدترین قحط کی صورتحال ہے. ہمارے اپنے ملکوں میں بھی لوگ غریب بہت سارے ہیں. تو کھانا کھلانے کو عام کریں. صرف اس وقت مت پوچھا کریں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم کھانا کھلا دیں، یہ مت کہا کریں، کیونکہ زکوٰۃ الگ چیز ہے. آپ ویسے ہی کھانا کھلائیں اور سارا سال کھانا کھلائیں. یہ کام صرف رمضان میں کرنے کے نہیں ہے، مگر رمضان میں چونکہ نیکی کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، چلو ایک شروعات نیکی کی کر دی جائے. سوچیں ہم کہاں پہ کھانا دے سکتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں خاص طور پہ کوئی بیوہ ہیں یا کوئی یتیم ہے، خاص طور پہ اگر ان کا راشن آپ لگا دیتے ہیں کہ چلو منتھلی ان کو یہاں سے فلاں، مثال کے طور پہ کسی کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ یہ راشن آپ نے بانٹا کرنا، یا کسی کو پیسے بھجوا دیں. آپ پیسے نہیں دینا چاہتے، آپ پیسے بھجوا دیں کسی جاننے والے کو، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ منتھلی فلاں لوگوں آ کے اس کے گھر سے اپنا راشن لے جایا کریں. کیونکہ اگلا کام ہی کیا ہے؟ صلہ رحمی. اگر صلہ رحمی اس طرح سے کر دی جائے کہ ان کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے، رشتہ دار بھی ہیں اور کھانا بھی کھلا رہے ہیں، تو ڈبل اجر ہو گیا. رشتہ دار ہیں اور ان کو کھانا بھی کھلائیں. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی غریب اگر آپ کے خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں تو آپ نے کسی اور کو تو کھانا کھلانا ہی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، اپنے خاندان کے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں، ان کی حال احوال پوچھیں. جب آپ کھانا کھلاتے ہیں نا تو دراصل کھانا کھلانا ایک ایسی نیکی ہے اور ایسی ایک تعلق داری ہے کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس سے آپ قریب ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ دعا بھی ہے نا، تمہارے دسترخوان پہ نیک لوگ کھانا کھائیں. کیونکہ جب آپ مل کے کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک کلوزنس ہوتی ہے. اسی لیے فیملیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ مل کے کھانا کھائیں، ایک وقت میں کھانا کھائیں سارے، تاکہ برکت ہو. اور شکر الحمدللہ کہ رمضان سے ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے، ورنہ فیملی کے اکثر لوگ اپنے اپنے ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان کی وجہ سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ سحر اور افطار میں دونوں ٹائم پہ ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، ایک وقت میں کھانا کھاتی ہے. تو یہ کھانا اگر رشتہ داروں کو کھلائیں گے تو کھانا کھلانے کا بھی اجر ہو گیا اور صلہ رحمی بھی ہو گئی ساتھ. لیکن اس کے علاوہ اوروں کو بھی کھانا کھلائیں. اور صلہ رحمی میں صرف کھانا کھلانا نہیں، ان کا حال احوال پوچھتے رہنا، ان کے کوئی دکھ سکھ ہے اس کے اندر کام آ جانا، ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے آپ کو آگے پیش کرنا، اس نیت سے صرف کہ یہ صلہ رحمی میں نے کرنی ہے. اس سے نہیں کہ کل کو یہ بھی ہمارے کوئی کام آ جائیں گے، کل کو ان کو مجھے کوئی ضرورت ہوگی تو میں ان کو کہہ سکوں گی، پھر یہ میرے سامنے ذرا جھک کے رہیں، پھر یہ میرا شکریہ ادا کریں، اس کے لیے نہیں. یا جب مجھے کوئی چھوٹے موٹے کام ہوں گے تو ان کو بلا لیا کروں گی آ کے میرے گھر کے کام کر دیں، ہمیں بھی تو ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے نہیں. صلہ رحمی صرف اس کے لیے کہ اللہ مجھے جنت میں سلامتی کے ساتھ بھیجنا. جب آپ ایسے کام کیا کریں نا، اور یہ ان کو احادیث کو یاد رکھیں، اور پھر جب یہ کام کرنے لگیں تو پھر اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے یہ بات دہرایا کریں کہ اے اللہ مجھے جنت میں سلامتی کے ساتھ بھیج دینا، کیونکہ تیرے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ سلامتی سے جا سکتے ہیں، وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں وہ سلامتی سے جا سکتے ہیں، وہ لوگ جو سلام کرتے ہیں وہ سلامتی سے جا سکتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز، جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھیں. اور بڑی اچھی ہماری پریکٹس اس وقت ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جب سحری کے لیے خواتین تو زیادہ تر اٹھتی ہیں پہلے سے، تو اس سے بھی تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. چاہے آپ نے تراویح پڑھی بھی ہے، پھر بھی جس وقت لوگ سو رہے ہیں، خاص طور پہ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ وَصَلُّوا وَالنَّاسِ نِيَامٌ، صلات نماز اس وقت پڑھو پڑھیں وہ لوگ جب لوگ دوسرے سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. 4 کام ہے اور 4 آسان سے کام ہے.
کوئی زیادہ مشکل نہیں، بس یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کھانا کھلا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن نیت یہ نہیں ہوتی، سلام کرتے بھی ہیں تو اس کو کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ فائدہ ہو یا جو ہمارے جاننے والا ہو یا ہمارا بڑا بیسٹی ہو تو ہم اس کے ساتھ سلام دعا تو بڑی خوشی سے کرتے ہیں، باقی کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام کو ایک بس ریچول سمجھتے ہیں کہ چلو بات کا آغاز کرنا ہے تو سلام کر لیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ سلام بھی جو ہے مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر کھانا بھی کھلاتے ہوں گے یقیناً آپ، لیکن وہ دعوتیں کرنا کہ جس کے اندر یہ نیت ہے کہ ہم نے کر لی نا، اب یہ کب ہمیں بلائیں گے، ہم نے تو اتنی دفعہ بلا لیا، انہوں نے ابھی تک نہیں بلایا، تو وہ نہیں پھر۔ اور اسی طرح تیسری چیز صلہ رحمی بھی، اس لیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں اور سلامتی کے ساتھ چلی جاؤں، تو یہ بڑے نفع والے کام ہیں۔ ان میں اگر آپ کو تھوڑی سی مشکل بھی اٹھانی پڑتی ہے تو کوئی نہیں، یہ جو مشکلیں ہم اٹھاتے ہیں نا، یہ کوئی بھی نیکیاں کرنے میں، کسی چیز میں بھی، صرف ان میں نہیں، آج کل بلکہ اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں بھی تھکن ہو جاتی ہے، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کھڑے رہتے ہیں اس میں تھکن ہو جاتی ہے، یا آپ اور کوئی نیکی کے کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک تو روزہ پھر اس کے ساتھ یہ کام کرنے تو تھکن ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی تھکن ہے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، حتیٰ کہ کانٹا بھی جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو تھکن بھی ہمیں ہو گئی نا، اس سے بھی ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہوگی، میں ہی کیوں افطاری بناؤں، میں ہی سحری کے لیے اٹھتی ہوں، کوئی احسان نہ جتائیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے، آپ بچوں کے لیے بناتی ہیں، یہ خامند کے لیے، گھر والوں اور گھر والوں کے لیے صلہ رحمی ہے، یہ رشتہ دار ہیں آپ کے، آپ ان کے لیے بنا رہے ہیں، الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو آپ ایک بہتری کی پوزیشن میں، نہ کہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے، اس سے بہتر ہے آپ لوگوں کو کر کے دینے والے ہیں، تو الحمدللہ اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو بھی انسان کو مشکل آتی ہے کوئی بھی کام کرنے میں، کسی طرح چاہے نیکی کا کام کر رہا ہے یا وہ ویسے اپنے کوئی کام کر رہا ہے، اس میں جو اس کو تھکن بھی ہو جاتی ہے ایک مومن کو، اس کے اوپر بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایون کوئی آزمائشیں آتی ہیں، کوئی بھی آزمائش انسان کی اس میں آ جائے، اس کی یعنی اس کی اولاد کے اندر آ جائے، اللہ نہ کرے اس کے جسم میں آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، اس کے مال میں اللہ نہ کرے کوئی آ جائے، لیکن کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ اب وہ آزمائش جب مومن مرد یا مومن عورت کو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس کے جسم میں آئے، چاہے مال میں آئے، چاہے اولاد میں آئے، ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے گناہ دنیا میں آزمائشوں سے دھلتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اسلاف فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر آزمائشیں نہ آئیں، اگر ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی، کوئی مسئلہ نہ آئے، تو پھر ہم آخرت میں کیسے نجات پائیں گے؟ کیونکہ یہ تو ہماری کلینزنگ ہے، کہ آپ کلینزنگ کرتے ہیں نا، سکن کو کلینز کرتے ہیں یا اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، تو یہ کلینزنگ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے آتے رہتے ہیں، کوئی مسائل آتے ہیں، انسان پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، پھر سجدے کرتا ہے، پھر راتوں کو اٹھتا ہے، پھر اسی طرح جو اس کو انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے کیا ہوگا کیا ہوگا آگے، اسے بھی اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو کوئی جو بھی پریشانی آ رہی ہے، اس کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں، وہ اٹھتا ہے تو وہ اس سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب اپنے کسی مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ اس آزمائش میں بھی میری تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، ہم نے کیسے تعریف سیکھی تھی، الحمدللہ علی کل حال، کوئی مشکل بھی آئے تو وہ اس رات نیند سے اس طرح بیدار ہوگا گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ یعنی کسی کو آزمائش آتی ہے، وہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اس طرح اس کو پاک صاف کر دیتا ہے جیسے آج پیدا ہوا بچہ۔ اتنا اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں کی وجہ سے
اس کو صاف کرتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، میں نے اپنے بندے کو آزمائشوں میں جکڑا ہے، تم اس کے لیے ویسے ہی اجر و ثواب لکھو جس طرح تم اس کی حالت صحت میں لکھتے۔ یعنی اگر بیماری کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا ہوا ہے تو جیسے وہ صحت کے دنوں میں عمل کرتا تھا ویسے ہی اس کے لیے عمل لکھا جاتا ہے۔ اگر بیماری یا آزمائش کی وجہ سے کوئی نیکی کے کام نہیں کر پاتا، کوئی مثلا روزہ نہیں رکھ پا رہا، کوئی تہجد کے لیے نہیں کھڑا ہو پا رہا، تراویح کے لیے نہیں جا پا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی شفیق اور مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر لکھنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر یہ صحت مند ہوتا تو اس نے یہی کام کرنا تھا نا، تو اس لیے اس کے لیے یہ لکھو۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے، گلا شکوہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو آم، پاک صاف بھی کرتا ہے اور اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، وہ خاص طور پہ بیماری آ جائے کوئی تو ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو سر میں درد بھی ایون ہو جائے، بعض لوگ اس گھبراہٹ میں سر میں درد نہ ہو جائے اس کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھتے، حالانکہ سر میں درد بھی ہو گیا تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ہونے والا سر درد یا لگنے والا کانٹا یا کوئی بھی چیز اس کے لیے جو بھی اس کو تکلیف دیتی ہے، ہر تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف مومن کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی تکلیفیں ہیں فوراً گھبرا نہ جایا کرے، اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یا اللہ اس کے اندر بھی میرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو انسان بہت کچھ ان آزمائشوں اور ان تکلیفوں سے بہت کچھ پاتا ہے، بڑے لیسنز اس کو ملتے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، بڑی وہ دعائیں کرتا ہے، وہ اس دعاؤں سے بھی اس کو اجر ملتا ہے، پھر اسی طرح انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن کوئی چھوٹی موٹی کبھی تکلیفیں آ بھی جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بخش دے بغیر کسی آزمائش میں ڈالے ہوئے۔ آج اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہم دیکھنے والے ہیں وہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کو سمجھ لے گا نا، اس کی ڈپریشن ختم، اس کی ٹینشنز ختم، اور وہ بالکل یعنی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھے گا، اس کو اپنا آپ بڑا قوت والا محسوس ہوگا۔ اگر آپ نے اس نام کو سمجھ کے اور اس کے اوپر ویسے ایمان لانا ہے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو آپ کو یہ نام بہت قوت دے گا، آپ کے دل کو تھامے گا، آپ کو ویسے بھی آپ کو اسٹرینتھ محسوس ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القوی، اور دوسرا نام المتین، بڑی طاقت والا اور شدید قوت والا۔ متین بھی شدید، شدت ہے اس میں، مضبوط قوت والا۔ وہ ذات جو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والی ہو اس کو کہتے ہیں القوی اور المتین۔ القوی وہ ذات ہے جس کو تمام چیزوں کے اوپر قوت حاصل ہو۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ قوی ہے، شدید العقاب ہے، یعنی وہ سخت سزا دینے والا، قوت والا ہے۔ یعنی دنیا کے جو لوگ ہیں جب ان کو کوئی کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو کتنی، کسی کو سزا دینی ہو مجرم کو، کتنی ان کی اسٹرینتھ لگتی ہے، کتنی پولیس، کتنے ڈیٹیکٹیوز، کتنی آگے پیچھے سیکرٹ سروسز کہاں کہاں سے جا کے اس کو پکڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کبھی وہ دوسرے ملکوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، ان پکڑے نہیں جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو قوی ہے، کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سزا نہیں دے سکتا، کوئی جا کے چھپ جائے گا، کوئی جا کے ادھر ادھر ہو جائے گا، کوئی کہیں پناہ لے لے گا، نہیں، وہ قوت والا ہے۔ اس لیے اس کی سزاؤں سے ڈرنا چاہیے کہ وہ شدید العقاب تو ہے، کوئی قانون بہت سخت ہو سکتا ہے
بہت سخت قانون کہتے ہیں، یہ فلان جگہ کا قانون بڑا سخت ہے، لیکن قانون کی سختی کا فائدہ تبھی ہے جب وہ قانون اتنی پاور بھی رکھتا ہو کہ وہ کسی کو پکڑ سکے۔ اگر وہ پکڑ ہی نہ سکے تو فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، لیکن ساتھ وہ قوت والا بھی ہے، اس سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا اس کی پکڑ سے۔ تو مجرم ڈر جائیں، اور مظلوم اور جو جیسے معصوم ہے، اس کے لیے کتنی بڑی اس کے اندر تسلی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ ظالم نہیں ہیں نا تو آپ کی ٹینشن دور ہو گئی، کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے کہاں بھاگے گا؟ اللہ تعالیٰ القوی ہے۔ آپ کی جو فکرات ہیں، کوئی تو فکریں ہوں گی نا، کوئی پریشانیاں ہوں گی، ان ساری پریشانیوں کے آگے وہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ القوی ہے۔ القوی وہ ہے جس کی پاور جو ہے نا انلمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ پاور کا مالک۔ المتین وہ جو الٹیمیٹ پاور والا ہے، الٹیمیٹ بہت زیادہ پاور، بے تحاشا قوت۔ اور القوی جو ان لمیٹڈ ہے، یعنی لمٹ نہیں ہے، کوئی محدود نہیں ہے کہ اتنی بس پاور ہے۔ ایک تو زیادہ ہونا پاور کا، ایک بندے کی پاور بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن لمیٹڈ ہے، بس اس ملک تک ہے، سارے ملکوں تک نہیں ہے۔ اور ایک بندے کی پاور سارے ملکوں تک ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ سارے ملکوں میں کہاں کہاں وہ گھومے گا، کہاں کہاں پھرے گا، الٹیمیٹ نہیں ہے اس کی پاور۔ اللہ تعالیٰ کی پاور الٹیمیٹ بھی ہے اور انلمیٹڈ بھی ہے، ہر ایک چیز کے اوپر ہے، کوئی چیز اس کی قوت کے باہر نہیں ہے کہ وہ کیسے یہ کرے۔ یہ جیسے انسان ہوتا ہے نا، اس کو ہوتا ہے وہ ایک ٹائم پہ آ کے کہہ دیتا ہے جی یہ میری پاور سے باہر چیز ہے، وہ کتنا ہی بڑا وزیر ہو، وہ ہو، پھر ایک وقت میں وہ کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھئی یہ کام کرتے ہیں، وہ کہتا نہیں جی یہ میری پاور میں نہیں ہو سکے گا، باقی آپ کچھ کہیں تو میں کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قوتیں ہیں، چاہے وہ عزت دینے کی ہے، چاہے وہ صحت دینے کی ہے، چاہے وہ کسی قوم کو عروج دینے کی ہے، چاہے کسی کی مدد کرنے کی ہے، چاہے کسی کو سزا دینے کی ہے، چاہے کسی سے پریشانیاں دور کرنے کی ہے، چاہے کسی کو اولاد دینے کی۔ آپ دیکھیں نا، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو نظر آتی ہیں قرآن کے اندر، دیکھ لیں آپ اٹھا کے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ میں تو اتنا ضعیف ہو گیا ہوں، بیوی کہہ رہی ہیں کہ میں تو بانجھ رہی ہوں ساری زندگی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ ایوب علیہ السلام اتنا 18 سال وہ بیمار رہے ہیں، وہ اب اتنی بیماری پہ تو انسان مایوس ہی ہو جاتا ہے، اب کیسے ہوگا یہ ٹھیک، یہ تو اتنے عرصے سے بیمار ہے، یہ تو بیڈ ریڈن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، وہ جس کو چاہے ٹھیک کر دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، لوگ آگے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، ہائے ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ یہ کدھر لے آیا ہمیں؟ وہ کہتا ہے انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، سمندر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ کیا فرعون اور اس کے لشکر تنکوں کی طرح سمندر کے اندر ایسے بہہ رہے تھے، ایسے ڈوب رہے تھے کہ جیسے کوئی چیز نہ ہو۔ سمندر کے نیچے جا کے مچھلی بیٹھ گئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، کہاں وہ مچھلی جا کے کدھر بیٹھ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے نا۔ اور پھر جب چاہا نکال کے ان کو باہر لا دیا۔ کون ڈھونڈ کے لاتا یونس علیہ السلام کو؟ کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے؟ ساری دنیا کی طاقتیں لگا لیں، کتنی مچھلیاں ڈھونڈیں گی، اور کتنا بڑا سمندر ہے، کدھر سے وہ مچھلی لے کر آئیں جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کی قوت ہے، وہ زندہ بیٹھے۔ اور دیکھیں وہ قومیں جنہوں نے کہا، عاد نے کہا کانوا اشد قوت، وہ تھے اپنے آپ کو بڑے قوت والے سمجھتے، وہ کہتے تھے ہم بہت قوت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اٹھا اٹھا کے پٹخا، صرف ایک ہوا بھیج کے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوت والا ہے۔ تو جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کو، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قوت ہے نا، تو اس کو بے بس نہ سمجھو کہ یہ تو، اس کو تو جو مرضی کر لیں، اس کو کیا فرق، ہمیں کیا فرق پڑے گا، یہ تو کچھ بے بس سا انسان ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی عورت ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ویک ہے نا، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، اس کے بھائی کوئی ہے نہیں۔ اب وہ انسان سوچتا ہے یہ کون سا مجھے کچھ کہہ سکے گی، اس کو دباؤ جتنا دبا سکتے ہو۔
इसको ऐसे रखो। تو یاد رکھو ایک القوی ہے، وہ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے نا اس سے بڑی طاقت اس کے پاس ہے۔ تو انسان گھمنڈ میں نہ آئے اپنی طاقت کے، بلکہ یہ سوچے کہ ایک القوی اوپر ہے، ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لے، اور مظلوم یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ القوی ہے، مظلوم کی آہ سنی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے، تو میرے ساتھ القوی ہے، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ یہ چیز انسان کو کتنا سٹرونگ بنا دیتی ہے۔ اور جب انسان ڈرنے لگے، خوف زدہ ہو جائے کسی چیز سے، کہ ہائے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، کئی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، کئی جادو سے ڈرتے ہیں، کبھی کوئی حکومتوں کی، کئی کارندوں سے ڈرتے ہیں کہ فلاں ہائے ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، تو یاد رکھو تم اس رب کے غلام ہو جو القوی ہے، تم اس کے بندے ہو۔ دیکھیں نا، آپ کی جان پہچان کوئی وزیر سے، گورنر سے ہو جائے، اب آپ تو اپنی اتنے اس کے اندر رہتے ہیں کہ بھئی میری، آپ کو نہیں پتا جی ہمارے کانٹیکٹس کس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے، اتنی آپ گردن اٹھا کے چلتے ہیں، جی آپ تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جی، ہمارے وہاں پہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں، ایک فون آئے گا اور یہ ہو جائے گا کام۔ تو سوچیں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں القوی کا بندہ ہوں، وہ کبھی رنجیدہ ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی ڈر سکتا ہے کسی سے؟ وہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے؟ میرے سارے پرابلمز کو وہ قوت رکھتا ہے کہ وہ چینج کرتے ہیں۔ وہ المتین ہے، اس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے، وہ پوری پاور رکھتا ہے کہ میرے سارے ہی مسئلوں کو حل کرتے۔ عزت چاہیے، اس کے پاس قوت ہے تمہیں عزت دینے کی۔ صحت چاہیے، اس کے پاس قوت ہے کہ تمہیں صحت عطا فرما دے۔ اولاد چاہیے، اس کے پاس قوت ہے تمہیں اولاد عطا فرما دے۔ رزق چاہیے، اس کے پاس قوت ہے جس کو چاہے رزق دے، بلکہ سورہ زاریات میں تو آتا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس طرح، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، صرف یہاں پہ ایک جگہ متین کا اللہ تعالیٰ کا نام آیا، سورہ زاریات۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزق دینے والا ہے، الرزاق ہے، قوت والا، متین، بہت زیادہ قوت والا ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا کہ وہ کوئی فیصلہ دے دے تو پھر آگے نہ ماننا جائے۔ وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک کے دکھائے پھر ذرا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ وہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جتنا ہمارا اس کے اوپر ایمان زیادہ ہوگا ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں رہے گا، اور جتنا اس نام کے اوپر ایمان کم ہوگا اتنا ہی ہم ہر وقت کبھی اس سے ڈریں گے، کبھی اس سے ہائے ایسے نہ ہو جائے، ہائے ہمیں کوئی فاقہ نہ آ جائے، ہائے کہیں بیماری نہ آ جائے، ہائے فلاں ہمیں نقصان نہ دے دے، ہائے فلاں مسئلہ نہ ہو جائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی قوت دیکھیں، ایک اس کی مخلوق ہے جبرائیل علیہ السلام، وہ دیکھیں اتنے قوت والے ہیں کہ ایک اپنے پر کے اوپر پوری بستی اٹھائی، لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، قوم لوط کو اٹھایا اور پٹک کے نیچے پھینکا، صرف ایک پر پہ۔ حالانکہ دیکھا جائے پر جو ہوتا ہے وہ ایک جو ویک چیز ہوتی ہے پرندوں میں یا اس میں، دیکھیں پر ایک نازک سی چیز ہوتی ہے، ان کا پر بھی کتنا مضبوط ہے، ان کی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی چیخ ہوتی ہے کہ جس سے چنگھاڑ سے قومیں تباہ ہو گئی، کسی فرشتے کی چیخ تھی یا جبرائیل علیہ السلام کی چیخ، ایک چیخ سے یہ حال ہے۔ تو انسان کی کیا پاور ہے، اور پھر سوچیں یہ فرشتے جو ہیں، اتنا بڑا فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے مشق ایک ہوتی ہے، لیدر بیگ ہوتا ہے جو بوسیدہ ہو گیا، اتنی عاجزی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی دن نہیں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم زیادہ آیا کرو، اتنے دن بعد کیوں آئے ہو، زیادہ آیا کرو تم۔
جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ. تو فرمایا آگے سے کہ ہمارا آنا اور ہمارا جانا سب اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے. نہ یہ نبی جو سارے نبیوں میں سب سے ٹاپ پہ ہیں، نہ ان کے اندر طاقت کے فرشتوں کو جب چاہیں بلا لیا کریں، جب چاہے بھیج دیا کریں. نہ فرشتے میں اتنی طاقت کہ جب اس کا دل کرے اتارتے آ رہے ہیں، جب دل کرے جاتے ہیں. نہیں. سبحان اللہ. وہ اللہ تعالیٰ کتنی قوت والا ہے کہ اتنا بڑا فرشتہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر تو نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اور حاملین عرش فرشتے، ان فرشتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ. صرف یہ دیکھیں کہ ہمارا سب سے شارٹیسٹ یہ فاصلہ ہے نا. ہمارا بازو بھی لمبا ہوتا ہے، ہماری ٹانگیں بھی لمبی ہوتی ہیں، ہمارا بیچ کا دھڑ بھی لمبا ہوتا ہے، لیکن یہ فاصلہ سب سے چھوٹا فاصلہ ہے. فرمائے یہ فاصلہ ان کا کتنا ہے؟ 700 سال کی مسافت تک کوئی چلتا رہے اتنا فاصلہ ہے. یہ کان کی لو سے لے کے صرف کندھے تک کا اس کا. تو باقی 500 سال تو ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ ہے. اس سے بھی زیادہ فاصلہ ان کا ہے. وہ کتنے بڑے فرشتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کنٹرول کرنے والا، ان کو چلانے والا کہ وہ ایک ذرا سا بھی یفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو حکم ہوتا ہے. ایک ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں وہ کرتے اللہ کے حکم کے علاوہ. اور پھر یہ کائنات کو چلانے والا، اتنی میسو کائنات، اس میں اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بلینز ستارے ہیں. وہ کیسے ان کو چلا رہا ہے اس کائنات کو پوری. ظاہر ہے وہ قوت والا ہے. اذا اراد شیئا، تو جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ انما یقول له کن فیکون. وہ بس اس نے کن کہنا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. بس وہ ہو جاتا ہے. صرف یہ، یعنی اس نے صرف ارادہ ہی کرنا ہوتا ہے. اب یہ کن کی ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی کہ وہ کیسے اس کے کیسے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو وہ اتنی قوت والا ہے. جب ہمیں بھی قوت چاہیے ہو نا تو ہم اس سے مانگے، اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما. کسی کے مقابلے میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو کچھ ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ میں کمزور ہوں اور تو القوی ہے، تو مجھے قوت دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو قوت دے اس کو قوت مل سکتی ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے علاوہ تمہاری مدد کرے گا پھر. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تمہارے اوپر غلبہ پا سکے. نہ کوئی بیماری، نہ کوئی فکرات، نہ کوئی ایسی پریشانی، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، عزت چاہیے، کوئی چیز بھی آپ کو یہ دے نہیں سکتی سوائے اللہ کی ذات کے. کیونکہ القوی وہی ہے. نہ کوئی بیماری ہم پہ غلبہ پا سکتی، نہ ذلت ہم تک پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی ہمیں غضب پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ قوت والا وہی ہے. اور آج کے دور کے اندر لوگ پاور چاہتے ہیں نا. ہر کوئی پاور چاہتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میں پاور گریب کر لوں، میں وہ کرسی پہ میں پہنچ جاؤں جو پاور رکھ ہولڈ کرتی ہے. اس کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے دھوکے دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بس یہ مجھے ووٹ مل جائے میں اس کرسی پہ پہنچ جاؤں. وہ پاور چاہتے ہیں. پاور کی دوڑ ہے نا ساری. تو اصل القوی تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے پاس ساری پاور ہے. اس سے کیوں نہیں کہتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے جو پاور دینے والا ہے کسی کو، وہ سورس ہے جس سے پاور ملتی ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاور سے بچ سکتا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. کافر یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اللہ کو ہرا دیا. وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی ہرا نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھاگ نہیں سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہیں جا کے چھپ جائیں یا اس کی پاور سے، اس کی پکڑ سے بچ سکے. اگر
ہم سمجھتے ہیں کہ جنوں میں طاقت ہے، جنوں سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں، جن ہمیں یہ نہ کر لیں۔ کوئی نہیں، سورہ جن میں دیکھیں وہ جن خود کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، تو جن کیا چیز ہے؟ فرشتے اس کے آگے پر نہیں مار سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اترتا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور ان کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ سر اٹھائیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اوور نہیں ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اوور ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہا گیا، کیا حکم آیا، اور جو آیا حق آیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق فرمایا۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی نعمت ہو تو ہم اپنی نعمت کے اوپر کہا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں میری ہے مگر اللہ کی ہے۔ کہف، سورہ کہف میں باغ والوں کا جب قصہ آتا ہے تو اس میں وہ آدمی نے یہی کہا تھا نا باغ والے کو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ نہیں کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے تو آپ اس کو برکت کی دعا دیں، بارک اللہ فی کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے، لیکن اپنے پاس جو نعمت ہے تو اس کے لیے کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی ہم یہ جو کلمہ ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمہ، اس میں بھی تو یہ بات ہے کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو آپ کو مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، کسی سے خوف آپ کو آتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا۔ آپ اس کلمے کو دہراتے رہیں، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا، آپ کی جو مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا۔ تو یہ کلمے میں بہت یعنی طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ابن کثیر میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت عوف اشجعی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سالم جب کافروں نے ان کو قید کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا کہ ان سے کہیں کہ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ ہم دیکھیں کتنی ایک مشکل میں وہ پاس گئے تھے کہ کافروں نے قید کیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے میری بیڑیاں کھل گئی اور وہاں سے یہ بھاگ گئے ہیں اور ان کے اونٹ بھی ساتھ لے گئے۔ اور جب گھر پہ آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی تو باپ نے آواز سنی، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو سالم ہے۔ ماں نے کہا وہ کہاں سے آئے گا، وہ بیچارہ تو قید میں مصیبت جھیل رہا ہے۔ جب گئے دروازے پہ جا کے دیکھا تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں اور اونٹ بھی ساتھ لائے ہیں۔ تو یہ اتنا زبردست کلمہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، یہ اس کے لیے کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی آپ کو نقصان پہنچنے کا کہیں سے اندیشہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طاقت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، شدید قوت کا مالک ہے، وہ ایسی قوت ہے کہ جس کے آگے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کی قوت میں نا وہ پرفیکشن ہے۔ یعنی ہمارے پاس قوت ہوتی ہے نا تو آج ہے، کل ہم بیمار پڑے ہوتے ہیں، یا کل ہمیں بڑھاپا آ جائے گا، تو پھر ہماری کیا قوت رہے گی؟ بڑے بڑے قوی لوگ ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بالکل ان کی قوت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قوت ایک جیسی ہے، ایسے نہیں ہے کہ کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، پرفیکٹ ہے، تھوڑا سا فرق بھی نہیں اس میں پڑتا۔ تو ہم اس کو کیوں نہ پکاریں پھر، اور اپنے آپ کے اندر عاجزی دکھائیں۔ دیکھیں اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ میں علماء فرماتے ہیں اتنی ساری چیزیں ہیں نا، اس میں عاجزی بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی ہے، اس میں اللہ کے اوپر بھروسہ بھی ہے کہ تو ہی تو ہے نا، تو جس ساری طاقت قوت تو تیرے پاس ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے اللہ۔ تو جو کسی سے ڈرتے ہیں وہ یہ بات کہا کریں۔ اور آپ کی جو بھی کوئی آپ کو اگر کبھی کوئی دھمکی دے رہا ہے یا کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے تب بھی یہی کلمات کہیں، آپ کو خود بھی قوت محسوس ہوگی کیونکہ آپ کے پیچھے اللہ ہے۔ اور کبھی دوسروں سے دوسری طاقتوں سے مرعوب نہ ہو۔ ہمارے ہاں آج سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو ہائے مارے گئے،
और ये बस इनको इस्लाम की वजह से ही ये पीछे रह गए हैं आज दुनिया में। बाज लोग आज ये भी कहना शुरू हो गए अब बस वेस्ट से मरूब है बहुत ज्यादा, इतने इम्प्रेस हैं। और हमें क्या मिला, जैसे कि इस्लाम से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, हालांकि वो उस का कलमा पढ़ने वाले हैं जो अलकवी है। ये लोगों को पावरफुल समझते हैं कि वो सुपर पावर और वो पावर, और हम भी उनके जैसे बनेंगे तो हमें भी पावर मिल जाएगी। हालांकि इससे नहीं पावर मिलती, पावर तो वो जो अलकवी है वो पावर देगा तो पावर मिलेगी। और जब घर से भी निकले तो वो मसनून दुआ, उसमें भी देखें यही है ना। आपने शायद कभी नोट ना किया हो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जब कलिमात कह दिए जाते हैं, फरिश्ता कहता है इसने हिदायत पा ली, इसकी हिफाजत हो गई और ये किफायत करके। तो शैतान भी फिर कहता है अपने साथियों से, अब ये इसको हम मतलब कुछ नहीं नुकसान दे सकते, ये तो हिदायत पा गया, गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, और इसके लिए किफायत हो गई, काफी है इसके लिए। तो आप किसी भी मसले में हैं, आप आज खुश हो जाएं कि आपका रब अल कवी है। कभी कभी इंसान उसके नाम अर रहमान और रहीम पढ़ के सुन के तो सोचता है कि जैसे हम दुनिया में सोचते हैं किसी को कि कोई नरम होगा, बड़ा शफकत करने वाला होगा, माँ की मोहब्बत को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम इन इंसानों में देखते हैं तो हम सोचते हैं इनके पास वहां पे कोई पावर है, बस ठीक है, रहम है, जो रहम दिल है, जो नरम है। पावर उसके पास ज्यादातर नहीं होती। जो हम दुनिया में जिनको पावरफुल देखते हैं वो तो बड़े गजब वाले होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, और बड़ी वो तो अपनी पावर का इस्तेमाल ऐसे कर रहे होते हैं कि बेदरेग, और किसी का उनको कोई वो नहीं होता कि किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं या किस तरह ज्यादती हो रही है। तो हम तो ये देखते हैं इसलिए हम ऐसा ही समझ के बैठे में, हालांकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है ना, जहाँ वहां अलकवी और मतीन भी है। उसको ऐसे ना समझो कि उसके पास को रहम है तो फिर अब वो पावर ना होगी, नहीं, वो तो सबसे ज्यादा कुव्वत वाला है। तो ये चीज हमें स्ट्रॉन्ग करती है। और जब किसी को रिस्क भी चाहिए तो चूंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो रज्जाक और जुल्कुव्वतिल मतीन है, तो हम भी कहें या रज्जाक जुल्कुव्वतिल मतीन उर्जुकनी, मुझे रिस्क अता फरमा। आज का जो जिक्र है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये वो प्यारा जिक्र है कि जो इस जिक्र को करेगा 100 दफा दिन में, तो क़यामत के दिन इससे बढ़ के कोई भी अमल लाने वाला नहीं होगा। और ये वो जिक्र है कि समंदर की झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो तो वो माफ हो जाएंगे। अब मैं आपको एक नुस्खा सिर्फ इसका बताना चाहती हूँ कि बाज दफा लोगों के लिए 100 दफा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें फिर। ऐसा कीजिए, आप हर नमाज के साथ 20-20 दफा पढ़ लें, सारा दिन में 100 दफा हो जाएगा। तो ये सबसे आसान है, और 20 दफा पढ़ने में यकीन जाने कि 1 मिनट भी नहीं आपको लगेगा, इतना आसान है ये। तो ये आसान करके मैंने आपको बता दिया। आज आप दुआ जो करेंगे वो बड़ी प्यारी दुआ है, और वो ऐसी दुआ है कि हमें हमेशा ही मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, ए अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आफियत क्या होती है, यानी वेल बीइंग, यानी मुझे हर तरह की मुश्किल से महफूज रखना, मुझे हर तरह की खैर पहुंचती रहे। किसी के बारे में आता है कि उन्होंने ये इरादा किया कि मैं कुरान हिफ्स करूं, तो वो कहते हैं कि मैं ये तो दुआ करता था कि मैं कुरान हिफ्स करूं, लेकिन कभी ये नहीं दुआ की थी कि आफियत के साथ हिफ्स करूं। तो क्या हुआ कि उनको जेल कर दी गई, उनको कैद कर दिया गया, और जेल में उन्होंने कुरान हिफ्स किया। तो सुबहान अल्लाह, हिफ्स तो कर लिया लेकिन एक मुसीबत के साथ ना। तो इसलिए हमें हर चीज के अंदर ये कहना चाहिए, अल्लाह ताला ये मुझे नौकरी मसलन दे दे आफियत के साथ, या अल्लाह ताला मेरा ये काम ऐसा हो जाए आफियत के साथ। तो यानी आफियत मांगे, हर एक दुआ के साथ भी ना आफियत का जरूर सवाल करें, क्योंकि आप आफियत मांगेंगे तो जो सारे काम होंगे आपके, यानी मेरा ये सफर हो जाए आफियत के साथ, मेरा घर बन जाए आफियत के साथ, मुझे घर में रहना नसीब हो आफियत के साथ, हर चीज में आफियत मांगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी आफियत अता फरमाए और आखिरत में भी। बहुत छोटी सी दुआ है मगर बहुत जामे दुआ है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।